कीमती खुदा से हमारा ईमान को ताज़ा फरमा दे, वसीलाई बयान हो जाए, फिर ज़िक्र की महफिल नाबुदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद, क़द अफ़लह मन तज़क्का। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिकुल्लि शैइन सिकाल व सिकालतिल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वो शख्स कामयाब हो गया जिसने पाकी अख्तियार की, जिसने अपने आप को पाक कर लिया, साफ़ कर लिया, वो कामयाब हो गया। अब पाकी दो तरह की है। एक पाकी है ज़ाहिरी, यानी इंसान का जिस्म पाक हो, उसका लिबास पाक हो। अगर इंसान का जिस्म पाक नहीं है, वो नमाज नहीं पढ़ सकता। उसके कपड़े पाक नहीं हैं, वो नमाज नहीं पढ़ सकता। जिस जगह पे वो नमाज पढ़ रहा है वो पाक नहीं है, उसकी नमाज कबूल नहीं है। यानी ज़ाहिरी पाकी के बगैर इंसान का कोई नेक अमल कबूल नहीं है। उसको कोई भी नेक अमल करना है, उसको पाक होना चाहिए। नमाज पढ़ने के लिए पाक होना चाहिए, रोज़ा रखने के लिए पाक होना चाहिए, कुरान पढ़ने के लिए पाक होना चाहिए। अगर उसकी ज़ाहिरी नापाकी है तो उसका कोई अमल कबूल नहीं है। ये तो उस जिस्म का मामला है जो मट्टी में मिल जाना है, उस जिस्म का ये मामला है कि वो पाक होना चाहिए। अगर वो पाक नहीं है तो अल्लाह के सामने उसका झुकना भी अल्लाह को कबूल नहीं है, कि जब तक वो पाक नहीं है। बल्कि उसका मस्जिद में आना, अगर किसी शख्स को ये पता हो कि वो पाक नहीं है और फिर वो सजदा करता है तो ये गुनाह है सख्त। यानी उसको पता है मैं पाक नहीं हूँ और फिर वो इबादत करता है। इतनी अहमियत है पाकी की। ये जिस्म की पाकी है। और दूसरी चीज़ है ख्यालात की पाकी, रूह की पाकी। ये कितनी ज़रूरी है। वो जिस्म जो मट्टी के अंदर फना हो जाना है, उसकी नापाकी अल्लाह को गवारा नहीं है। फरमाया निफ्स ईमान है, आधा ईमान है पाकी, और बाकी जितने मामलात हैं ये आधा ईमान है। और वो रूह जो हमेशा कायम रहनी है, जिसको अल्लाह ने पैदा फरमा दिया, जिस्म मट्टी में मिल जाएगा, रूह मट्टी में नहीं मिलेगी। अपने मुकाम के मुताबिक या इल्लियीन में चले जाएगी या सिजिलीन में चली जाएगी। उसकी पाकी कितनी ज़रूरी है। रूह पाक होगी तो इंसान के ख्यालात पाक होंगे, इंसान के आमाल के अंदर उसको अल्लाह की मार्फत मिलेगी। ये रूह की पाकी के ऊपर है। जब उसकी रूह नापाक होगी, रूह खराब होगी, फिर वो ज़ाहिरी अमल में तो पाकी हासिल कर लेगा, नमाज तक भी आ जाएगा, नमाज खड़ा भी कर लेगा, लेकिन उस नमाज के जो फयूज़ व बरक़ात हैं, उस नमाज की जो कैफियत हैं, उस नमाज की जो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रहमत उसके कल्ब पे आनी है, वो उसको महसूस नहीं होगी। उसको पता नहीं चलेगा, वो उसके कल्ब पे नहीं आएगी। और जब तक इबादत की जो फ्यूज़ात हैं, जो इबादत की रहमतें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, वो उसके कल्ब पर नहीं आएंगी तो उसकी हालत नहीं बदलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। नमाज बेहयाई से भी रोकती है, बुरी बातों से भी रोकती है। यानी ये नमाज की एक खासा है, उसकी ये खसूसियत है कि जो बंदा नमाजी होगा ना वो बुरे काम करेगा, ना वो बेहयाई के काम करेगा। लेकिन हमारा मुशाहिदा है, हम देखते हैं कि बंदा नमाज भी पढ़ता है, झूठ भी बोलता है, नमाज भी पढ़ता है, चोरी भी करता है, 20 साल से नमाजी है, 30 साल से नमाजी है, 40 साल से नमाजी है, लेकिन उसकी नमाज ना उसको चोरी से रोकती है, ना झूठ बोलने से रोकती है, ना कम तोलने से रोकती है, ना बदनसीबी से रोकती है। वैसे पक्का नमाजी है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, जबकि अल्लाह का कुरान कहता है कि जो नमाज पढ़ेगा तो वो बुरी बातों से रुक जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में किसी ने अर्ज़ की कि रसूलुल्लाह, एक शख्स है वो आपकी मस्जिद के पीछे नमाज भी पढ़ता है लेकिन चोरियां भी करता है, हम उसको आपके पीछे खड़ा होने से रोक दें? फरमाया नहीं, उसकी नमाज उसको चोरियों से रोक देगी। यानी अगर वो नमाज पढ़ता रहा मेरे पीछे तो फिर उसकी चोरियां बंद हो जाएंगी, उसके गुनाह बंद हो जाएंगे,
اور ہماری یہ حالت ہے، ہم 20 سال نماز پڑھتے ہیں، 30 سال 40 سال 50 سال، لیکن نہ ہم کم تولنا چھوڑتے ہیں، نہ ہم جھوٹ بولنا چھوڑتے ہیں، نہ ہم سے دیگر گناہ چھوڑتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جس مقام پہ آنی ہے دل پہ، ہم نے اس دل کو پاک نہیں کیا، اس روح کو ہم نے پاک نہیں کیا۔ جب روح پاک نہیں ہے تو اللہ رب العزت کی محبت ہمارے قلب پہ نہیں آتی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کا ایک مسئلہ لکھا، فرماتے ہیں کہ زمین اگر ناپاک ہو جائے تو وہ 2 طریقوں سے پاک ہوتی ہے، یا تو اس پر سورج کی روشنی پڑے، اتنی دھوپ پڑے کہ اس پہ جو کوڑا کرکٹ ہے وہ جل کے ختم ہو جائے تو زمین پاک ہے، یا اس پر اتنی بارش بہائی جائے، اتنا پانی اس پہ بہایا جائے، اتنی بارش بہے کہ وہ دھل کے صاف ہو جائے تو زمین پاک ہے۔ اس سے صوفیہ نے باطن کا مسئلہ اخذ کیا، فرمایا یہ دل بھی ایک زمین کی مانند ہے، جس طرح زمین ناپاک ہوتی ہے اسی طرح دل بھی ناپاک ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے انسان کے دل کے اوپر، پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور آپ نے آئینہ دیکھا ہوگا، اگر اس پہ سیاہ نقطے لگتے رہے پھر اس میں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اسی طرح مومن کا دل ہے، جب یہ سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس کو کچھ نظر نہیں، نہ اللہ کی اس پر رحمت آتی ہے، نہ محبت آتی ہے، نہ فیضان آتا ہے۔ پھر وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو فرائض پورے کرتا ہے، بس دل اس کا سیاہ ہے۔ فرمایا اس کو صاف کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، یہ بارش کی مانند ہے، جس طرح ہلکا ہلکا اللہ کا ذکر کیا جائے، جیسے بارش ہلکی ہلکی پڑتی ہے پھر آہستہ آہستہ اس کو بہا کے لے جاتی ہے گند کچرے کو، اسی طرح اللہ کا ذکر کیا جائے۔ جب اللہ کا ذکر دل پہ ہوگا تو وہ جو دل میں کالک ہے، سیاہی ہے، یہ دور ہو جائے گی۔ اور فرمایا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے سامنے اپنے دل کو رکھ دیا جائے، ان کی نظروں سے جو شعائیں نکلیں گی وہ اس دل کو صاف کر دیں گی، جس کو کہتے ہیں صحبت۔ ایک اللہ کا ذکر اور دوسری اللہ والوں کی صحبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں کو صحبت ملی، اللہ نے ان کو صحابی بنا دیا۔ دنیا میں کوئی فرد جتنی مرضی محنت کرتا رہے، سارا دن نفل پڑھتا رہے، سارا دن روزے رکھتا رہے، ساری رات نفل پڑھتا رہے، ساری رات قرآن پڑھتا رہے، اور اسی حالت میں اس کو موت آ جائے، لیکن کسی ادنا سے ادنا صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ساری زندگی بالغ ہونے سے لے کے اور موت تک ہر وقت جو ہے عبادت کرتا رہے، وہ کسی بھی ادنا صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی۔ تو اس صحبت کی وجہ سے وہ اس کمال کے مرتبے پر پہنچ گئے جہاں باقی کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ جس کو رسول اللہ کی صحبت نہیں ملی وہ اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح تابعین ہیں، ان کو صحابہ اکرام کی صحبت مل گئی، تبع تابعین ہیں، ان کو تابعین کی صحبت مل گئی۔ تو یہ جو صحبت ہے یہ ایک آسان رستہ ہے اپنے اس دل کو صاف کرنے کا۔ اور دوسرا رستہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ بزرگان دین اللہ والے انہی 2 چیزوں پہ زور دیتے ہیں، ایک صحبت پہ زور دیتے ہیں اور ایک اللہ کے ذکر پہ زور دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا جائے، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھا جائے، صالحین کی مجلس میں بیٹھا جائے، اس سے کیا ہوگا؟ دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ اللہ نے جو انوارات اور محبت کا جو فیضان اس اللہ والے کے دل میں رکھا ہے وہ سامنے والوں کے دل میں آئے گا۔ اور دوسرا اللہ کو یاد کیا جائے، جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے پھر اللہ اس کو یاد کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے پھر اللہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور بندے کا یاد کرنا کیا ہے؟ اللہ کو پکارنا، اللہ اللہ کرنا، وہ دل میں کرے یا زبان سے کرے، اللہ اللہ کرنا۔ اور اللہ کا یاد کرنا کیا ہے؟ اللہ کا یاد کرنا یہ ہے کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں آتی ہے، اللہ کی رحمت اس کے دل میں آتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت جس کے دل میں آئی ہے وہ دل چمک جاتا ہے، پھر وہ دل روشن ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، وہ آسمان سے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین سے ستارے چمکتے ہیں۔ ایسے آسمان والوں کو نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں۔ یہ تو اس گھر کی کیفیت ہے، حالانکہ مادی چیز ہے۔ اور جس دل میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہوگا وہ آسمان والوں کو کیسا نظر آتا ہوگا؟ وہ دور سے نظر آتا ہوگا، جی یہ مومن کا دل ہے، جو بندہ جا رہا ہے یہ مومن ہے، یہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اس نے اپنے دل کو روشن کر لیا اللہ کے ذکر سے۔ یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ دلوں کی روشنی ہے، بلکہ اللہ کا ذکر تو پوری کائنات کی روشنی ہے۔ جس دن یہاں سے اللہ کا ذکر نکل جائے گا یہ کائنات فنا ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا ذکر ہے جو اس کائنات کو اللہ کے نام نے جوڑا ہوا ہے۔ اس کائنات آج تو سائنسدان کہتے ہیں نا جی ہم نے یہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچ گئے، یہ ترقی کر لی، کسی ترقی نے نہیں روکا۔
اس کائنات کے قائم رہنے کی وجہ اللہ کا ذکر ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ بندہ اللہ کو بھول جائیں گے، دنیا میں ایک بھی بندہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا، اس زمین پہ قیامت آ جائے گی۔ اللہ پاک اس زمین کو فنا کر دیں گے، اس لیے کہ جب لوگ ان کو بھول جائیں گے اللہ کو، اللہ پاک اس زمین کو بھی ختم فرما دیں گے۔ جس طرح اس زمین کی بقا جو ہے یہ اللہ کے نام میں ہے، اسی طرح ہر چیز کی بقا اللہ کے نام میں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو کس لیے؟ اللہ کے ذکر کے لیے۔ ہماری عبادات بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اگر نماز کے اندر اللہ کی یاد نہیں ہے، لا صلاۃ الا بحضور القلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہیں ہے جب تک اس کے اندر اللہ کی یاد نہیں ہے، اس کا دل اللہ کے لیے حاضر نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہے۔ ہماری نماز، ہماری روزہ، ہماری قربانی، ہر چیز اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہر چیز اللہ کے لیے۔ تو اگر ہماری نماز میں اللہ کی یاد نہیں ہے تو نماز بیکار ہے، روزے میں اللہ کی یاد نہیں ہے، روزہ بیکار ہے، حج میں اللہ کی یاد نہیں ہے، حج بیکار ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں جی نماز تو خود اللہ کی یاد ہے، ہم نماز میں جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں ہمارا دل کہاں ہوتا ہے؟ میرا بھی یہ تجربہ ہے، آپ کا بھی ہوگا۔ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور دل ہمارا مسجد سے باہر نکل جاتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا امام صاحب نے کون سی صورتیں پڑھی اور کون سی نہیں پڑھی۔ دنیا جہاں کی ہم حساب کرتے ہیں، اور جب امام صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دل واپس آ جاتا ہے۔ اللہ پاک کی جو رحمت ہے وہ انسان کی نہ آنکھوں پہ آنی ہے، نہ ہاتھ پہ آنی ہے، نہ پاؤں پہ آنی ہے، اللہ کی رحمت انسان کے دل پہ آتی ہے۔ جس مقام پہ اللہ کی رحمت نے آنا ہے وہ مقام ہم مسجد سے باہر بھیج دیتے ہیں، ہمارا وہ مقام مسجد کے اندر حاضر ہی نہیں ہوتا، ہمارا دل مسجد سے باہر ہوتا ہے۔ پوری ہم کیلکولیشن، حساب کتاب کر کے جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو ہم واپس حاضر ہو جاتے ہیں، اور اسی کیفیت کے اندر ہم 10 سال سے، 20 سال سے، 30 سال سے، 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نماز جو ہے پھر اس کی جو خاصیت اللہ نے بیان کی ہے وہ خاصیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ پھر نہ ہم نماز فرائض سن کے نماز پہ، فضیلت سن کے نماز پہ چلے تو جاتے ہیں، لیکن ہمیں نماز کی وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی۔ ہم بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں نا، ساری رات نفل نماز میں کھڑے ہوتے تھے، ہم سے کیوں نہیں کھڑا ہوا جاتا؟ کسی بھی کام کے لیے کیوں نہیں کھڑا ہوا جاتا ہم سے نماز میں؟ ساری رات ہم موبائل پہ واٹس ایپ تو چلا سکتے ہیں، نماز میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اس کی وجہ ہے کہ موبائل سے ہمیں محبت ہے، اس سے ہمیں سکون ملتا ہے، نماز میں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ ہم طبیعت پہ جبر کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کو، یہ بھی چلے بہتر کیفیت ہے کہ ہم اللہ کا حکم، ہم مسجد تو چلے جاتے ہیں، لیکن ہم طبیعت پہ جبر کرتے ہیں۔ اگر ہمیں نماز میں مزہ ہوتا، صحابہ اکرام کوئی مشکل آتی تھی نماز کے لیے مسجد، کوئی مشکل آتی تھی مسجد نماز کے لیے، کیوں؟ ان کو پتا تھا نماز مومن کی معراج ہے۔ ہم نے صرف سنا ہے، وہ جانتے تھے، ہم نے سنا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور معراج کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے۔ ان کو پتا تھا نماز اللہ سے ملاقات ہے، مجھے کوئی مسئلہ ہے میں اللہ کے پاس چلے جاؤں، اور ان کو نماز میں مزہ آتا تھا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے۔ حضرت تھانوی سے فرمایا تھا اشرف علی، میں نماز میں جب سجدے میں سر رکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے میرا پیار لے لیا، جیسے اللہ نے میرا پیار لے لیا۔ اب یہ کیفیت جو ہے، یہ کیفیت ہوگی تو پھر کیا دل کرے گا؟ دل کرے گا میرا سر جو ہے وہ سجدے میں جھکا رہے، میرا سر اٹھے نا، میرا سر سجدے میں جھکا رہے۔ یہ محبت کی کیفیت ہے، اور یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے اس وقت، لیکن جب انسان کا دل اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ خیالی باتیں ہیں، یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی، یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے، ضرور حاصل ہوتی ہے، لیکن اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندے کا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جائے، بندے کا رابطہ اللہ سے بن جائے۔ یہ ہمارا رابطہ چونکہ اللہ سے ٹوٹ گیا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز مومن کی معراج ہے، ملاقات ہے، معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت سے ملاقات تھی۔ تو مومن کی معراج کیا ہے؟ وہ نماز کی صورت میں اللہ سے ملاقات ہے۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس لیے کہ ہمارا دل میں وہ کیفیت ہی نہیں ہے، وہ گنجائش ہی نہیں ہے، وہ استطاعت ہی نہیں ہے ہمارے دل میں۔ اگر ہمارا دل روشن ہوتا، ہمارا دل صاف ہوتا، تو ہمیں محسوس ہوتا کہ اس میں اللہ کی محبت آ رہی ہے۔ میں گھر پہ ہوں تو مجھے اللہ کی اتنی محبت ہے، جب میں مسجد جاتا ہوں تو اللہ کی اتنی رحمت آتی ہے، میں گھر پہ نماز پڑھتا ہوں تو اللہ کی اتنی رحمت آتی ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو اتنی رحمت آتی ہے۔ 70 درجے افضل ہے مسجد کے اندر نماز پڑھنا۔ ہم گھر پہ نماز پڑھ لیں جب بھی ہمارا وہ حال ہے، مسجد میں نماز پڑھ لیں جب بھی وہ حال ہے۔
مسجد نبوی میں نماز پڑھ لیں جب بھی وہ حال ہے، بیت اللہ میں نماز پڑھ لیں جب بھی وہ حال ہے۔ حالانکہ ہر مقامات پہ اللہ کی رحمت الگ الگ ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ استطاعت ہو، ہمارا دل روشن ہو، تو ہمیں پتہ ہو ہم گھر پہ نماز پڑھتے ہیں، یہ میری محبت اور رحمت کی، اللہ کی رحمت کی کیفیت ہے۔ میں مسجد جاتا ہوں تو اللہ کی رحمت کی یہ کیفیت ہے۔ پھر ہم گھر پہ نماز نہ پڑھیں، اگر ہمیں پتہ چل جائے، پھر ہم مسجد کی طرف بھاگیں، لیکن ہمیں مشاہدہ نہیں ہے۔ مشاہدہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا دل صاف نہیں ہے۔ ہم نے جو اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق تھا، ہم نے گناہ کر کر کے اس تعلق کو توڑ دیا۔ کسی کے گھر میں آئینہ لگا ہو اور وہ سیاہ ہو جائے تو اس میں اس کو اپنی شکل نظر نہیں آتی، اس کے لیے اس کو آئینے کو صاف کرنا پڑے گا۔ جب آئینہ صاف ہو جائے گا پھر وہ اس کو بتائے گا جی تمہارا چہرہ جو ہے اس میں یہ نسخ ہے، یہاں مٹی لگی ہے، یہاں کچرا لگا ہے، یہاں یہ مسئلہ ہے، یہاں یہ مسئلہ۔ جب تک آئینہ صاف نہیں ہے وہ اس کو نہیں بتائے گا۔ اور حدیث شریف میں مومن کا دل مفتی ہے، یعنی جاننے والا ہے، وہ اس کو بتائے گا کہ تمہارا یہ عمل ٹھیک ہے، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب اس کا دل صاف ہوگا، اس کا دل آئینے کی طرح ہوگا۔ پھر جب وہ اس پہ گناہ کرے گا، صاف آئینے پہ دھبا لگتا ہے تو دور سے نظر آتا ہے، گندی چیز پہ اگر دھبا لگے تو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، اس لیے کہ ہمارا دل تو سیاہ ہے، اس سیاہی میں اگر مزید سیاہی ڈال دی جائے اس کو پتہ نہیں چلتا۔ جس کا دل صاف ہے، جس نے اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے چمکا دیا، پھر اگر اس پہ کالا نقطہ لگتا ہے تو اس کو ساری رات نیند نہیں آتی۔ پھر اگر اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے ساری رات وہ سو نہیں سکتا۔ پھر اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے پھر اس کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ دھبا مٹ نہ جائے۔ پھر اس کو پتہ چلتا ہے یہ دھبا میرے دل پہ لگ گیا ہے، آج ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو اس کو دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَال، دل کو جو صاف، ہر چیز کو صاف کرنے کی چیز ہے، اور دل کو صاف کرنے کی کیا چیز ہے؟ دل کو صاف کرنے کی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ دل کو صاف کرتا ہے، یہ دل کو روشن کرتا ہے، یہ دل کو چمکا دیتا ہے۔ پھر یہ دل نورانی ہو جاتا ہے، نورانی، اس میں اللہ کی رحمت اور محبت بھر جاتی ہے۔ پھر اس کو پتہ چلتا ہے میں کس مقام پہ کھڑا ہوں۔ پھر جب وہ کہتا ہے نا اللہ بہت بڑے ہیں، تو اس کے یہ بات کہنے میں اور ہمارے یہ بات کہنے میں بڑا فرق ہے۔ جب دل روشن ہو جاتا ہے، دل کا اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ دنیا تو کتنی مزے کی چیز ہے۔ یہ اللہ نے جو ہم سے جو تعلق رکھا ہے، ہمیں جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اب تو ہم ایسے ہیں جیسے جانوروں کی طرح، کھا لیا پی لیا سو گئے بس۔ یا اگر عبادات بھی کرتے ہیں تو ان میں اثر ہی نہیں ہے، ان میں مشاہدہ ہی نہیں ہے۔ اور مشاہدہ اس لیے نہیں ہے کہ دل ہمارا سیاہ ہے۔ جب دل روشن ہو جائے گا پھر نماز کا بھی پتہ چلے گا، جی میں نے نماز پڑھی ہے، نہیں پڑھی تھی تو کیا فرق تھا، پڑھی ہے تو کیا فرق ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ نے میرے دل کو روشن کیا، فرمایا میں نے 40 سال کی نمازوں کو قضا کیا۔ وہ نمازیں جو میں نے دل کے روشن ہونے سے پہلے پڑھی تھی، ان ساری نمازوں کو میں نے قضا کیا کہ وہ تو نماز تھی نہیں، وہ تو نماز تھی ہی نہیں۔ نماز تو یہ ہے، دل کے روشن ہونے کے بعد جو نماز ہے وہ نماز ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے یہ میری اللہ سے ملاقات ہے۔ پھر بندہ مسجد کی طرف دوڑتا ہے، پھر بندہ اللہ کے سامنے سر جھکتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے یہ میری عبادت تھی۔ اس سے پہلے تو ہماری عبادات تو ٹھیک ہے، فرض پورا ہو جاتا ہے، شریعت فرض تو ضرور پورا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جو کیفیات ہیں، جو برکات ہیں، وہ حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ والے اللہ کے ذکر پہ زور دیتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، ہر وقت اللہ کا ذکر کرو۔ ہمارا اللہ سے رابطہ بن جائے گا، اللہ سے تعلق بن جائے گا، اللہ کی جب محبت آئے گی تو پھر ہمارا دل صاف ہو جائے گا، پھر ہر چیز میں لطف آئے گا، پھر اللہ کی عبادت میں لطف، طبیعت پہ جبر نہیں کرنا پڑے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلوک کا ایک فائدہ ہے، سلوک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں طبیعت پہ جبر نہیں کرنا پڑتا، اس میں کسی عبادت کے لیے فضائل کی ترغیب نہیں دینی پڑتی۔ سب سے بڑا فائدہ فرمایا طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے، اللہ کے رستے میں چلنا یہ طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے، اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے طبیعت پہ جبر کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا تصوف کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ طبیعت کا حصہ بن گیا۔ اب رات کو اٹھنا مشکل ہے، پھر رات کو سونا مشکل ہوگا، ابھی مسجد میں جانا مشکل ہے، پھر مسجد سے آنا مشکل ہوگا۔ وہ ایک حکایت ہے نا، دو ساتھی جا رہے تھے، نماز کا ٹائم ہوا تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں مسجد میں۔ اس نے کہا تم جاؤ، میرے کپڑے خراب ہیں، چلا گیا۔ اب سارے نمازی واپس آ گئے، وہ اندر اللہ کا بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ بھائی تمہیں کون سی چیز ہے، تمہیں کون ہے جو باہر نہیں آنے دیتا؟ تو اللہ کا بندہ کہنے لگا وہ جو تمہیں اندر نہیں آنے دیتا۔
جو تمہیں اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا. تو ایسا اللہ سے تعلق بن جاتا ہے, ایسا اللہ سے رابطہ بن جاتا ہے, پھر اس کی نماز بھی نماز بن جاتی ہے. پھر نماز اپنا اثر دکھاتی ہے, روزہ اپنا اثر دکھاتا ہے, حج اپنا اثر دکھاتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر جو ہے کسی کاغذ پہ گلاب 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 لکھتے رہو تو وہ خوشبو نہیں دے گا, اور ایک اس کو گلاب پکڑا دو, حقیقی گلاب, اور سونگو اس کو, اس میں کیسے خوشبو ہے؟ اس لیے کہ وہ صورت گلاب ہے. کوئی گلاب کی تصویر دے دو اس سے خوشبو نہیں آئے گی, لیکن اگر کوئی حقیقت میں گلاب پکڑا دو پھر خوشبو دے. اس لیے کہ ایک ہے صورت, وہ صورت ہے گلاب کی, یہ حقیقت ہے گلاب کی. اسی طرح ہم جو پڑھتے ہیں یہ صورت نماز ہے. ہم نے نماز کی صورت بنا لی, ہم نے وضو کیا, ہم کھڑے ہو گئے, فرائض پورے کر لیے, سلام پھر لیا, ہماری نماز ہو گئی. لیکن یہ صورت نماز ہے. اگر یہ حقیقت نماز ہوتی تو ہمارے دل بھی صاف ہوتے. اگر حقیقت نماز ہوتی تو نمازی آدمی چوری نہیں کر سکتا, بے ایمانی نہیں کر سکتا, بد نظری نہیں کر سکتا, جھوٹ نہیں بول سکتا, زنا نہیں کر سکتا. یہ سارے کام نمازی آدمی نہیں کر سکتا. لیکن ہم سارے کام کرتے ہیں اس لیے کہ وہ صورت نماز ہے, وہ حقیقت نماز نہیں ہے. کہیں آتش 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 لکھ دیا جائے تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا, اور کہیں آگ لگا دی جائے وہ سب جلا کے خاک کر دے گی. اسی طرح یہ بھی آگ ہے, یہ عشق کی آگ ہے. جس کو عشق کی آگ لگ گئی پھر اس کے دل سے دنیا کی ساری محبت کو جلا کے خاک کر دے گی. پھر اس کا دل دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ اس کو جلا کے خاک کر دے گی. لیکن جو دنیا کی آگ ہے وہ خانہ بخانہ پھیلتی ہے, اور عشق کی آگ جو ہے سینہ بسینہ پھیلتی ہے. یہ ایک سینے سے دوسرے سینے میں لگتی ہے. یہ جو صوفیہ کے سلسلے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا سلسلہ جاتا ہے. میرا ہاتھ میرے شیخ کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ ان کے شیخ کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ ان کے شیخ کے ہاتھ میں. یہ پورا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے. یہ آگ ایسے نہیں لگتی, یہ ہاتھ میں ہاتھ دینے سے لگتی ہے. کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھ کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے, اپنے سینے کو اس کے سینے کے سامنے رکھ دیا جائے, پھر جب وہ اللہ کی طرف لگاتے ہیں دل چمک جاتا ہے, پھر دل چمک جاتا ہے. پھر اللہ کا ذکر دیتے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ کو یاد کرو. پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ آپ کا بندہ ہے. بعض لوگوں کی طبیعت سخت ہوتی ہے نا, ہم گناہ کر کر کے ہمارے دل سخت ہو گئے, پھر ذکر بھی اثر نہیں کرتا. پھر اللہ والے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. بی بی رابعہ بصریہ کے بارے میں آتا ہے, ان کے گھر میں کوئی چور گھسا تو اس نے سامان ڈھونڈا, سامان نہیں ملا, جانے لگا تو یہ تو جاگ رہی تھی اللہ کی بندی, یہ رات تو عبادت کیا کرتی تھی. اس سے کہنے لگی تم کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگا جی چوری کی نیت سے آیا تھا, سامان مل جائے سامان کے لیے آیا تھا. کہنے لگی ملا؟ کہنے لگا سامان نہیں ملا. کہنے لگے اچھا ایسا کرو تم وضو کرو, وضو کرو. مسلح پہ کھڑا وضو کرایا, مسلح پہ کھڑا کر دیا, اس کو کہا 2 نفل پڑھو. اس نے کہا اللہ اکبر, پیچھے سے ہاتھ اٹھا لیے کہ اللہ میں یہاں تک اس کو لا سکتی تھی, آگے آپ کا کام ہے. میں اس کو یہاں تک لے آئی, میں دلوں کو نہیں بدل سکتی, آپ تو دلوں کو بدل سکتے ہیں. اللہ تو دلوں کو بدل سکتے ہیں نا. ابھی بی بی کے ہاتھ نیچے نہیں گئے تھے, اللہ نے اس کے دل کو بدل دیے. یہ اللہ والے پھر دعا کرتے ہیں, اللہ کا ذکر بتاتے ہیں, اور جب بندہ پھر اس ذکر پہ چلتا ہے پھر اس کی عبادت جو ہے وہ عبادت بن جاتی ہے. پھر اس کی صرف عبادت نہیں, پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے. جس کے معاملات درست ہو گئے اس کی پوری زندگی عبادت ہے. صرف نماز تو عبادت نہیں ہے, رزق کمانا بھی عبادت ہے, نوکری کرنا بھی عبادت ہے, بچوں کے ساتھ بیٹھنا بھی عبادت ہے, گھر میں وقت دینا بھی عبادت ہے, دوستوں کو وقت دینا, یہ سب عبادات ہیں. صرف نماز تو عبادت نہیں ہے. ہماری تو نماز نہیں بنی, باقی معاملات کیا بنیں گے؟ پھر جب دل روشن ہو جاتا ہے پھر سارے معاملات بن جاتے ہیں. پھر اس کو پتہ ہے مجھے والدین سے کیسا سلوک کرنا ہے, مجھے بیوی سے کیسا سلوک کرنا ہے, مجھے اولاد سے کیسا سلوک کرنا ہے, مجھے بہن بھائیوں سے کیسا سلوک کرنا ہے, مجھے معاشرے میں کیسا رہنا ہے. جب دل صاف نہیں ہے پھر اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے, نہ معاملات کا پتہ ہے, نہ کس چیز کا پتہ ہے. تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, صالحین کی صحبت عطا فرمائے, اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا بندہ ذکر کرے, 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 10 منٹ. میں اکثر کہا کرتا ہوں رات کو جب بستر پہ لیٹیں تو اللہ کو یاد کر لیں, اللہ سے باتیں کر لیں. یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا, جب رات کو لیٹیں تو اللہ سے باتیں کر لیں, یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, مجھے یہ دکھ ہے, مجھے یہ تکلیف ہے, مجھے آج یہ نعمت ملی ہے, آپ کا بہت شکر ہے. 10 منٹ بھی ہم اللہ کو نہیں دے سکتے. 24 گھنٹے کی زندگی میں 10 منٹ تو ہم اللہ کو دے سکتے ہیں جس میں ہم اپنے دل سے اللہ کو یاد کریں, اپنے دل سے اللہ سے باتیں کریں. میں یہ بات
100% یقین سے کہتا ہوں جو بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کو ناکام نہیں چھوڑتے، اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتے کبھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا وہ اللہ سے مانگتا ہو، اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہو، اللہ سے اپنی دکھ اور تکلیفیں بیان کرتا ہو اور اللہ اس کو تنہا چھوڑ دیں۔ یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں، یہ ہم دعا نہیں مانگتے تو ہم رسم پوری کرتے ہیں۔ امام صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم بھی اٹھا دیتے ہیں، نظر ہماری کبھی ادھر ہوتی ہے، کبھی ادھر ہوتی ہے، کبھی ادھر ہوتی ہے۔ پھر دعا ہم مانگتے ہیں، دل میں ہمارے ہوتا ہے یہ کام تو ہمارا ہونا نہیں ہے، ہم نے ہاتھ تو اٹھا لیا، کام ہمارا ہونا نہیں ہے۔ ایسے نہیں، اللہ سے باتیں کریں جیسے ہم اپنے دوست سے باتیں کرتے ہیں نا۔ اللہ کی ذات تو سب سے بڑی دوست ہے۔ مومن کے دوست کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو دن میں کوئی وقت نکال لیں اللہ کی یاد کے لیے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، جتنی ہمت ہو بیٹھ جائیں، بس کچھ نہ کریں، اللہ کو یاد کریں بس۔ بھلے اللہ سے بات دنیا کی باتیں کیوں نہ کریں کہ اللہ مجھے یہ دکھ ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ پریشانی ہے۔ آپ دیکھیں پھر کیسے کیسے معاملے ہوتے ہیں، کیسے معاملات بنتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس سب کاموں کے لیے وقت ہے، اللہ کی یاد کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے چونکہ ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس لیے ہم شطر بے مہار ہیں بس۔ وہ حکایت لکھی ہے امام مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا ایک شیر نے دیکھا کہ ایک بکری جو ہے وہ کہیں پانی کے اندر ہے، خشکی ہے وہاں پہ، تو شیر نے چھلانگ لگائی تو وہ تھی دلدل، تو اب شیر بھی دلدل میں پھنس گیا اس کو کھانے کے لیے۔ تو بکری سے کہنے لگا تم جو ہے یہاں پھنسی ہوئی تھی، تم نے مجھے بتایا نہیں ہے، میں بھی پھنس گیا۔ تو بکری کہنے لگی کہ تم کسی کے زیر نگرانی ہو، کسی کی کسٹڈی میں ہو، تمہارا کوئی مربی ہے، کوئی مرشد ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو دریا جنگل کا بادشاہ ہوں، میں تو طاقتور ہوں، میرا کون سا مربی اور کون سا مرشد؟ وہ کہنے لگی جی میرا تو ہے ایک چراہا ہے جس کے ریوڑ کا میں حصہ ہوں، میں بھٹک کے یہاں آ گیا۔ اب جب شام ہوگی نا تو وہ اپنی بکریوں کو گنے گا، اور جب اس میں سے دیکھے گا کہ ایک بکری کم ہے تو وہ یہاں واپس آئے گا اور وہ مجھے لے جائے گا اور تمہیں مار دے گا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو اپنا مرشد و مربی بنا لیا، اپنا رہنما بنا لیا، پھر اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ دلدل میں پھنسے گا اللہ اس کو باہر نکال لے گا، جب بھی دلدل میں پھنسے گا اللہ باہر نکالیں گے۔ اور جو شیر کی طرح رہا کہ جی مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے، میرے پاس تو وقت نہیں ہے، تو پھر اس کو کوئی نہیں نکالے گا۔ تو وقت نکالیں اللہ کی یاد کے لیے، وقت نکالیں اللہ والوں کی مجلس کے لیے، وقت نکالیں اللہ کے ذکر کے لیے، وقت نکالیں۔ اس سے اللہ پاک رزق میں بھی برکت دیں گے، عمر میں بھی برکت دیں گے، آخرت کے میں بھی برکت دیں گے، اور جتنے ہمارے معاملات اور مسائل ہیں اللہ پاک ان کو حل فرما دیں گے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یہ اللہ پاک جو پڑھا گیا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے طفیل جملہ صحابہ اکرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اعظام،
خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے کہ اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین برحمتہ. ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں. اگر رومال یا کپڑا ہو تو اس کو چہرے پر ڈھانپ لیں اور اپنی توجہ جو ہے دل کی طرف رکھنی ہے. دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رکھنی ہے. ہمارا سلسلہ نقشبندیہ ہے، اس میں دل سے ذکر کرتے ہیں، زبان سے نہیں کرتے. اور دل کا جو ذکر ہے یہ زبان کے ذکر سے 70 درجے افضل ہے. یعنی دل میں اللہ کو یاد کرنا ہے. تسبیح چلائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. یہ صرف بزرگوں کا ایک طریقہ ہے کہ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں. ہمارے بزرگ اس کی مثال ایسے دیتے ہیں جیسے بچوں کو جب پڑھاتے ہیں تو استاد کے سامنے ایک بینچ ہوتی ہے اور ایک چھڑی ہوتی ہے. جب بچے آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ چھڑی اس بینچ پہ مارتا ہے، اس سے آواز پیدا ہوتی ہے. اس آواز سے بچے جو ہے پھر پڑھائی کی طرف یکسو ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح تسبیح کی آواز پہ اپنے دل کو تصور رکھنا ہے کہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے بلکہ یہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ. اور توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رکھنی ہے کہ اللہ کی ذات سے محبت اور رحمت میرے دل میں آ رہی ہے. اور جب دل میں اللہ کی محبت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دل روشن ہو جاتا ہے. اس محبت اور رحمت کی وجہ سے میرا دل روشن ہو رہا ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللہ اللہ اللہ. ذکر گو تا تیرا جانست پاکیے دل سے ذکر رحمانست. مومنا ذکر خدا بسیار گو مومنا ذکر خدا بسیار گو تابعہ بھی درد و عالم آبرو. ذکر حق آمد غذائے روح را ذکر حق مرہم دل مجروح را. اللہ اللہ اللہ. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے. اللہ اللہ اللہ. میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے. ہاں غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.
تو بدل دے میرا رستہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے سنوں میں نام تیرا سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پر پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سے واسے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سے واسے جیوں میں تیرے خاطر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوں جاؤں اتنی آرزو ہے ہوں جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے قربان اپنی ساری خوشیاں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں اپنی یادوں کی ہمیں روگ لگائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا کہ گنہگار ہوں پر آپ کہوں میں نے مانا کہ گنہگار ہوں پر آپ کہوں اس گنہگار سے سرکار نبھائے رکھنا اس نکم میں سے بھی سرکار
اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ دل مخمور کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مخمور کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے پر نور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مائے وحدت پلا مخمور کر دے، مائے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، دل مخمور کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتجزي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.